अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में फैसल अब्बासी आपको खुश आमदीद कहता है। 92 न्यूज़ पर आज पोलिंग डे है और पोलिंग डे से कबल भी और आज के दिन भी लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और आज के दिन अपनी नशरियात के आगाज़ पर हम आपसे ये कहेंगे कि आज का दिन इंतहाई अहम है। आप लोग निकलिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। जो आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, जो आपकी पसंद की जमात है, उसको वोट दें। लेकिन वोट का जो हक़ है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हक़ आपको ज़मानत देता है कि आप कल को पूछ सकें उन लोगों से जिनको आप मुंतखब करते हैं। अगर आप वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तनकीद, पूछगछ, तबसरे, तज्ज़िये ये सब बेमानी हो जाते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे बाएं जानिब सबसे पहले तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट, अखबार नवीस हैं, कॉलम नवीस हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सज्जाद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अवैस सलीम साहब, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं नजमुस साकिब साहब, सफारतकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। पाकिस्तान के जो सलामती के मामलात हैं, सफारती मामलात हैं और इलेक्शंस का इस सब इम्पैक्ट क्या है, बड़ी गहरी नज़र इस पर रखते हैं। नजमुस साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज़ शाहिद रिंद साहब। रिंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एडिटर 92 न्यूज़ इस्लामाबाद राव खालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा है। राव साहब आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज़ ज़मीर हैदर साहब भी मौजूद हैं। ज़मीर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आगाज़ करेंगे सज्जाद मीर साहब बिला तातुल कि पोलिंग डे का आगाज़ हो चुका है। अब तक जो रिपोर्ट हो रहा है, एक दो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की वैन पर अटैक भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा रिवायती तौर पर अब तक की सुबह तो वैसी है जिस तरह उमूमी तौर पर इंतखाबात में होती है। लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ सुन के तो कान पक गए हैं कि गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, आप भी समझते हैं। और आज टर्न आउट क्या होगा पिछले 2-3 दिनों को देखते हुए, इलेक्शन एक्टिविटीज़ को देखते हुए, आपका कोई गेस? देखें, गेस तो रात में प्रोग्राम में था एक चैनल पे, तो हम बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि जी अगर 70-80% हो गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि गुस्ताखी न हो तो अर्ज़ करूँ कि 70-80% कब हुआ है, किस मुल्क में हुआ है, पाकिस्तान में कब हुआ है? कभी हुआ है तो आप बात करें। अगर 40 आम तज़िया ये है कि अगर 40-50% के दरमियान रहा तो नॉर्मल रिज़ल्ट आएगा जिसकी तवक्को की जा रही है। नॉर्मल से बात ये नहीं है कि जो लोगों की राय का एहतराम करता हुआ आएगा, बल्कि वो आएगा जो हम सब स्टेक होल्डर, जो मैं स्टेक होल्डर का लफ्ज़ एहतियातन इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब जिसकी तवक्को कर रहे हैं। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा आ गया, 60% करीब आ गया, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट में कुछ सरप्राइज़ हो। उससे ज़्यादा अगर आप तवक्को करते हैं कि लोग दौग निकलेंगे, और देखिए दोनों इम्पैक्ट होते हैं। आप वोट डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट इलेक्ट हो, आप चाहते हैं आपकी कुव्वत है, आप चाहते हैं कि आपके वोट से किस्मत बदल सकती है, तो आप दूर दूर से भी आते हैं। पिछली बार इन्हीं इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में मैंने लोगों को ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से वोट डालते हुए आते हुए देखा है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग सोचते हैं यार हमारा कैंडिडेट तो उन्होंने आने नहीं देना, हम अपना वोट क्यों ज़ाया करें। कभी ये कहते हैं फैसला तो किसी और ने करना है या कर चुके हैं, हम क्यों करें। तो लोगों के माइंड सेट मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि तजिया करने वाले जो चाहे तजिया करते रहें, उस मोमेंट पे जो फैसला होगा वही फैसला होगा। और मेरे ख्याल में यही लगता है, महसूस यही होता है कि एक नॉर्मल रिजल्ट ये आ जाए तो पाकिस्तान की किस्मत ये बिल्कुल ठीक है, आगे बेहतर जा सकती है। अवैस साहब, व्हाट डू यू थिंक? अब तक की जो एक्टिविटी है, सुबह से लेके 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई है, इट्स लाइक नॉर्मल डे जिस तरह इलेक्शन में होता है, या कोई काम ज़्यादा ठंडा है? देखिए, नॉर्मली तो यही होता है ना कि एक तो आज वर्किंग डे है बहुत सारे लोगों के लिए, हर एक को छुट्टी नहीं है। मैं अभी देख रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, उनका ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे 1.5 घंटा लगा है अपना वोट भुगताने के लिए, और पोलिंग स्टेशन पर टोटल 25 लोग थे और अभी मेरे बाद और लोगों की बारी आनी थी। नॉर्मली ये होता है कि तकरीबन 12-1 बजे के बाद जाकर थोड़ा सा तेज़ होता है काम, जब लोग अपने सुबह के कामों से फारिग होकर आते हैं कुछ लोग जो। लेकिन ये कहना कि 70-80% टर्नआउट हो जाएगा सिर्फ इस वजह से कि एक ग्राउंड स्वेल है पीटीआई का, 70-80% तो इवन आइडियल है उन मुआशरों में जिन्हें हम बड़ा तालीम याफ्ता मुआशरा कहते हैं, बड़ा
اپنے رائٹس کا اویئر معاشرہ کہتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں کبھی یہ نہیں ہوا, وہاں پہ 60% تک رہتا ہے. پاکستان میں رات میں دیکھ رہا تھا کہ 70 اور 77 کے انتخابات میں کوئی 60-62% ہوا. اچھا, وہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 56% ہے. باقی جو انتخابی امور کو دیکھتے ہیں تھنک ٹینکس, وہ کوئی 62 کہتا ہے, کوئی 63 کہتا ہے. پچھلے تینوں الیکشنز میں 50, 51, 52 اس طرح کا 2013 جو ہے وہ 36 سے 44 ہوتا ہے. پچھلے الیکشن میں 51 رہا. 2013 میں 77 کے بعد 2013 میں میرے خیال میں بھی اگر یہ 50%, 55% تک بھی پہنچ گیا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جو جتنی بھی ووٹنگ ہوگی اس کا بریک اپ کیا ہوگا, اس میں ٹریڈیشنل ووٹر کتنا ہوگا, اس میں نیا ووٹر کتنا نکل کے آئے گا, کیونکہ بار بار نئے ووٹر کے ڈائنامک کی بات ہو رہی ہے جو ایڈ ہوا ہے, اور وہ کس طرف پول ہوتا ہے. باہر سے لوگ آئے ہیں یقیناً, ہم نے ان کے ویژولز بھی دیکھے ہیں, پی ٹی آئی والے اس کو بہت پروپیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ 90 لاکھ پاکستانی ہیں ملک سے باہر. ان 90 لاکھ میں سے کتنے آ گئے ہوں گے پاکستان؟ 100, 200, 400, 1000 آ گئے. پھر پوسٹ کووڈ جو سینیریو ہے پوری دنیا میں, ایک اکنامک کرائسس ہے, ٹریولنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے پچھلے 5 سال کی نسبت اب, تو یہ سارے فیکٹرز بھی ہیں. نجم الثاقب صاحب, میرے پاس تو کچھ اچھی خبریں ہیں بھائی. میں معافی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو بے یقینی ہم سنتے تھے, ایک سوال کے ساتھ ہی آپ خبریں بھی ایڈ کر دیں. جی بالکل. 5 کروڑ 70 لاکھ نوجوان ووٹرز ہیں, 45% بنتے ہیں. وہ 22 ملین کے قریب جو ہے نئے ووٹرز ہیں, اس نئے ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے. سوال میرا یہ ہے, جی دیکھیے کیونکہ ہم اگر بات کریں تو خواتین جو ہیں سیاست میں کافی زیادہ پرومیننٹ اب ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے, اور اچھی بات ہے, اور آلموسٹ پروپورشن دیکھیں تو میل ووٹرز اور فیمیل ووٹرز کی بھی برابر ہی بنتی ہے, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. نوجوانوں کا ووٹ اور بالخصوص فیمیل پارٹیسپیشن, یہ ٹرن آؤٹ بڑھانے یا کم کرنے میں کتنا بڑا فیکٹر ہوگا؟ دیکھیے یہ کہنا کہ اس وقت جو ہے وہ اتنے فیصد ہوگا, 50%, 40%, یہ تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ پروگرام آپ کا 92 سے لائیو جا رہا ہے. جی, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی بیچ میں شامل کیجیے آپ. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ جی فیصلے ہو چکے فلانا, تو وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ اگر کہیں فیصلے ہو بھی گئے ہیں تب بھی ہم جائیں گے اور ووٹ دیں گے, اس لیے کہ اس کا فرق پڑے گا, پتہ لگے گا کہ اصل میں ووٹ کتنے تھے. جی, ووٹ ڈلنے, ووٹ کاؤنٹ ہونے اور حتمی نتائج, اس میں تھوڑے سے وہ مراحل ہیں جو کہ یعنی اللہ کرے, ہماری دعا ہے کہ اچھی طرح سے ہو جائیں. اصل چیز جو ہے نا, وہ 2 باتیں میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا جو بنیادی طور پہ آج جبکہ 8 سے 5 بجے تک الیکشن ہو رہے ہیں, اگر آپ صرف چند مہینے پہلے جائیں تو یہ تھا جی کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. پھر یہ تھا جی کہ الیکشن ہو رہے ہیں, ڈیٹ نہیں مل رہی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں, ای سی پی جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, وہ یعنی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. پھر ہم نے سینٹ کو دیکھا بیچ میں آتے ہوئے کہ ان کی طرف سے یکے بعد دیگرے آپ کے آ رہے ہیں جی ووٹ یہ جو ہے 3 مہینے کی تاخیر کی جائے فلانا. یہ ساری انسرٹنٹی, یہ ساری بے یقینی آج ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین, آج الیکشن ہو رہے ہیں. جی, اب رہ جاتا ہے عوام کی بات. تو جس طرح میں نے اور میں یعنی ابھی بات کر رہا تھا آپ کے کیمرہ مین اور انجینئر سے, میں نے کہا بھی آپ لوگوں نے ووٹ کب دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو ہی یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگی ہمیں 2 گھنٹے ملنے ہیں, ہم نے جا کے ووٹ دینا ہے. صحیح ہے. آپ ہم یہ کیوں تصور کر لیں, وہ جو پیسمسٹک ایک ویو ہے کہ جی 40%, 50%, میں اپنی عوام پہ چھوڑتا ہوں. اور میرے خیال میں آپ کی عوام, چاہے خواتین جن کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کے مرد حضرات ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے 3 سال 5 سال کے لیے میں نے اپنی صحت. بالکل ٹھیک ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, میں یہی جو نقطہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے رنسا, صرف آخری بات کر لینے دیجئے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے 3 سال یا 5 سال تک میں نے اپنی صحت, ایجوکیشن, حساب کتاب اور خاص طور پہ باورچی خانہ جس حکومت کے حوالے کرنا ہے جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے, جی میرے خیال ہے اس کے لیے نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. میں رن صاحب, اب بات یہ ہے کہ کل بھی ایک سروے آیا ہے جس میں ہر 4 پاکستانیوں میں سے 3 پاکستانی الیکشن کا عمل اور الیکشن کے نتائج پہ اعتماد کر رہے ہیں. آلموسٹ 76%. آئی پی او ایس کا یہ سروے ہے, اور بھی بہت سے سرویز آئے ہیں. ایک روایت ہماری یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جاتا ہے, الیکشن ہونے کے بعد جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ 2018 میں بھی ہوا ہے. اس لحاظ سے تو اطمینان دکھائی دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا جو کہ سیاست میں جائز کام ہے.
سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. الیکشن کو متنازعہ بنانے کے لیے جس نہج پہ جا کے پروپیگنڈا ہوا، کیا وہ آج سب دم توڑ چکا ہے؟ دیکھیں، غیر معمولی حالات اور غیر معمولی انتخابات، اس لیے کہوں گا کہ سیاسی جو لیڈرشپ ہے اسے بھی ایک شکست کا خوف نظر آتا ہے. ہر بڑے سیاسی رہنما نے اپنے لیے ایک بیک اپ سیٹ رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں بھی اندازہ ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں. لیکن ٹھیک ہے، وہ گہما گہمی اگر آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں تھی اب نہیں ہے، تو میرا خیال ہے آج کی صبح میرے لیے، میں نے جو آخری مرتبہ پولنگ اسٹیشنز دیکھے تھے، پاکستان میں پولنگ کی صبح ایسی ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. بڑے آرام سے جو ہے نا ووٹر کو گھر سے بلانا پڑتا ہے، پولنگ ایجنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک تنقید یہ شروع ہوگی کہ جی موبائل بند کر دیے گئے یا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج اس الیکشن کے انعقاد کے لیے کیا ہے؟ اگر گزشتہ 1 سے 1.5 مہینے کو دیکھتے ہیں تو وہ دہشت گردی ہے. گزشتہ روز بلوچستان میں 27 لوگ شہید ہوئے، زخمی کافی سارے ہوئے. پچھلے ہفتے میں چلے جائیں، مچھ میں ایک واقعہ ہوا، KPK میں مسلسل چیزیں چل رہی ہیں. اگر کسی بڑے تھریٹ کو ٹالنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے صرف اس پہ اس لیے تنقید نہ کی جائے کہ جی اس کو کسی اسی نیریٹو کے ساتھ جوڑنا ہے جو پچھلے 2 سال سے جس بیانیے کی زد میں ہم سب یا نظام آیا ہوا ہے. جی. گراؤنڈ سچویشن ابھی تک کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں یا راستے میں آتے ہوئے کہیں پر، مجھے کوئی ایسی غیر معمولی حالات نظر نہیں آئے جس کا منظرنامہ بہت سے دوستوں نے گزشتہ 2 روز سے یہاں رکھا ہوا ہے، خاص کر فیمیل ووٹر کے معاملے پر بھی، یوتھ کے معاملے پر بھی. اور جو اویس صاحب نے میرا خیال ہے بات کی کہ کسی نے ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ 1.5 گھنٹہ لگا ہے. یہ کل نہیں پرسوں میں یہاں کہہ رہا تھا کہ آپ کی ووٹنگ کا نظام مینولی ہی ہے. جی. وہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہاں پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک 20 صفوں کا جو ہے نا وہ انتخابی فہرست ہے. فیصل عباسی صاحب جائیں گے، 15 صفحے کھنگالنے کے بعد وہ عباسی صاحب سے کہیں گے تہاڈا ووٹ اتنے نہیں اتنے فلاں پولنگ بوتھ میں. اچھا جی فلاں پولنگ بوتھ کی ادھر سے 3 گھنٹے دور ہے. یہ ساری ہماری الیکشن ریالٹیز ہیں. آج کا الیکشن بھی اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن جو نمبرز کی آپ بات کر رہے تھے، 2013 53% ٹرن آؤٹ. 2018 ہم نے ایک مومنٹم سیٹ کیا کہ جی سب سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جی. جو آج کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے 50% اس الیکشن میں 51%. جی. تو کیا وہ جماعت اس دن اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے 2013 والے ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. راؤ صاحب، اب کراچی میں رپورٹ ہوا، ابھی میں دیکھ رہا تھا 92 نیوز پہ ہی، کہ پولنگ اسٹیشن پہ عملہ پہنچ چکا ہے لیکن سامان نہیں پہنچا. کراچی ایک شہری علاقہ ہے، دیہی علاقوں کے مسائل کچھ اور ہوں گے. پھر کچھ اور بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. آپ کی نظر میں اب تک جو صبح گزر رہی ہے، پہلے والے الیکشنز کی صبح بھی ایسی ہی ہے یا جو بات یہاں کی جا رہی تھی وہ گہما گہمی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کراچی والا انسیڈنٹ، اسی طرح کا اس سے الٹ انسیڈنٹ جو میں دیکھ رہا تھا ملتان میں، لوگ لائنیں لگی ہوئی تھی تو عملہ نہیں پہنچا تھا. تو یہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں الیکشن میں، جس نے آنا ہوتا ہے کہیں دور سے لے کے. مجھے یاد آتا ہے 97 کے الیکشن میں ہمارے ایک حلقے میں NA 70 میں تو الیکشن رک گئے. ایک جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، وہ پتہ یہ چلا جو صاحب وہاں کہاں ہیڈ کر رہے تھے، اس کو جس کے پاس رزلٹ تھا وہ گھر پہ اکیلا تھا. اس نے اپنے بھینسوں کو چارہ ڈالنا تھا، باقی کام کرنے تھے، تو وہ پہلے گھر گیا، اس نے سارا کچھ کر کے رات کو 12-1 بجے پھر وہ آیا اچھا لے کے. تو اس قسم کی چیزیں یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے کہ جو ہوتی ہے. جو صبح ہے وہ یقیناً ایک سلو سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے. یہ نہیں ہے کہ سویرے سے ہی لائنیں لگ جائیں گی اور سارا ہو جائے گا. یہ نارمل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل جب انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو یہ ول آف دا پیپل ریفلیکٹ ہونی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے ووٹر کی ذمہ داری ہے یا ACP کی ذمہ داری ہے. اوور آل جو ایک انوائرمنٹ بنانی ہے کہ ووٹ ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کی کانسٹیٹیوشن جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے نتیجے میں آپ کو کیا فائدے پہنچیں گے، کس طرح سے آپ کے پالیسی میکنگ میں ادروائز اور باقی شعبوں میں عام عوام کو کس طرح سے فائدے پہنچیں گے. تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں یا الیکشن کمیشن ہے، وہ اس کو ایک روٹین میں لیتا ہے. یہ حالانکہ 5 سال بعد جو الیکشن ہے، ضمنی الیکشن کو آپ روٹین میں 5 سال بعد جو الیکشن ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں، اس پہ بہت زیادہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آپ پچھلے الیکشن میں دیکھیں، اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے کمپینز کی باقاعدہ. نئے ووٹرز جب آتے ہیں، اس سے بہت زیادہ آئے ہیں،
उनके अवेयरनेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। इस दफ़ा हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई उस अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं की। पिछले इलेक्शन में 2 साल चली थी वो कैंपेन, 2 महीने चली थी कैंपेन अवेयरनेस की, और सारा जिस तरह भी उनका होता है सिस्टम जो बताने के लिए, तो इस दफ़ा उन्होंने उस तरह से नहीं की। तो ये सारे मिलके जब कोशिश करेंगे तो एक विल ऑफ द पीपल जब रिफ्लेक्ट होगी, और फिर उसकी उसी विल के आगे कंटिन्यूटी में फिर हुकूमत और हुकूमत का चलना, हुकूमत का मुद्दत पूरी करना, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। होता हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों को बूट आउट कर देते हैं तो वो फिर आ जाते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। जिस दिन वो वोट आउट होंगे ना, यकीन रखे नहीं आएंगे दोबारा वापस। अच्छा ज़मीर साहब ये बताइएगा वोट की जी, ज़मीर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ की बात की जाती है। यूथ हकीकत भी है, पाकिस्तान में 45% वोटर्स हैं और अभी अक्सरियत माशाल्लाह सो रही होगी, ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। इस इलेक्शन में कितना बड़ा फैक्टर होगी है? देखिए है तो सही, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्साइटमेंट बहुत ही नहीं, नताइज पे किस हद तक असरअंदाज होगी? वो इसी तरह होगी ना, अगर वोट डालेंगे तो फिर नताइज पे असरअंदाज यही मेरा होगी, सवाल अगर वोट नहीं डालेंगे तो नताइज पे असर- हालांकि उनको हमने सुला दिया है। हालांकि नारा दोनों बड़ी जमातों का ये था कि पहले वोट और फिर नाश्ता। जी, पहले वोट फिर नाश्ता। तो चलें, ये नई नस्ल का नाश्ता भी वैसे 2 बजे होता है। अच्छा, आसिफा भुट्टो साहिबा ने जी तकरीबन 1 घंटा पहले अपना वोट कास्ट किया है। वैसे ये बड़ा अच्छा मैसेज देख लेना, मतलब देखें, शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। एक्साइटमेंट है, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ राव साहब। वो यंग यार, इतना भी बूढ़ा ना कर शहबाज शरीफ। आसफा ने वोट का यूथ का क्वेश्चन मुझसे किया है राव साहब, मैं यूथ बैठा हूँ। देखिए, यूथ का बात कर ले फिर मैं करता हूँ यूथ का क्वेश्चन जो है वो ज़मीर साहब से किया है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने में यूथ देखी है नहीं, और आप ये comparatively young ना। बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपकी तो राव साहब रिजेम्बलेंस है ना, मतलब यू लुक यंग, वो बता सकते हैं। मैं तो देखिए, मैं नुक्ता एतराज पे कुछ बोल सकता हूँ तो टॉपिक पे आ जाए। आप देखें, अब ज़मीर की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है यहाँ जी, पे। आप नहीं, नहीं। फैसल अब्बासी साहब नहीं, आप जरा बोलिए, जरा देखें, आप बोलिए। देखें, बात यह है कि आपने कहा कि 45% यूथ है। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों से एक्साइटमेंट भी बच्चों में, और खासतौर पे जिनका पहली दफा मतलब वोट बना है ना, वो पता नहीं चार्ज क्यों है इतने ज्यादा। मुझे याद नहीं पड़ता जब मेरा शनाख्ती कार्ड बना और उसके बाद जब पहला आया, बड़े अरसे बाद आया, क्योंकि वो तो नहीं, उसके बाद पहला इलेक्शन 77 का था। आप इनको यूथ से निकालने की साजिश में तुले हुए हैं। 1 मिनट, अब तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जिसका भी पहला वोट जिसने कास्ट करना है ना, जो 18 साल का हो गया हुआ है, एक्साइटमेंट है, चार्ज्ड है, पॉलिटिकली अवेयर है। आज का जो बच्चा है, मतलब हम अपने घरों में देखते हैं, और वो चाहते हैं कि बस वेट कर रहे थे। पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात जो इस पे यूथ के मसले पे अगर बात कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें सवाल भी ये ले लीजिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हुई है। मीर साहब ये बताइए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की तारीफ क्या है, या किसी भी जमात, वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, अच्छी बात, PTI हो, बहुत अच्छी बात, उसका खोल चढ़ा लेना और दूसरी तरफ देखना ही ना, उसको हम अवेयरनेस कहेंगे, शऊर कहेंगे, या शऊर की ऑपोजिट साइड कहेंगे? ठीक बात है। मैं जो यूथ का मसला मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कहते हैं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, यही कहते हैं ना। और 12 करोड़ के करीब यूथ कहते हैं, और वोटर में से 5.5 कितने हम बताते हैं 45% 5 करोड़ 70 लाख 45 से नीचे है ओवरऑल। उसमें आधे तो वो हैं, हमारा फ्यूचर है ना, वो हमारा फ्यूचर है। वोटर छोड़ते हैं आप, फ्यूचर है। उनमें से आधे तो हमने स्कूलों में नहीं जाते, बाकी आधों की जो एजुकेशन हो रही है वो इस काबिल नहीं है कि हम उनका जिक्र कर सकें। किसी को मदरसे में भेजते हैं, किसी को उन अदारों में भेजते हैं जो जिन अदारों में पढ़ने वाले जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में काम ही ना करें, मुल्क से बाहर जाएं। जो थोड़ा सा एक तबका है जो मुल्क के अंदर रहता है, उनकी एजुकेशन उस काबिल नहीं है कि वो उनसे को डिलीवर कर सकें, और हम उनको पाकिस्तान का फ्यूचर कह रहे हैं। जी, देखें, हम एक अजीब सिचुएशन में गिरफ्तार हैं। मैं इस बात पर कमेंट नहीं करता कि जब औरतों के और यूथ के वोट के ज़रिए से कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो उसका मजाज क्या होता है, लेकिन इस बात का तजिया करने का तो हमें हक पहुंचता है कि पाकिस्तान का यूथ, जिसे हम अपना फ्यूचर कहते हैं जी, उसकी हैसियत इस वक्त क्या है। सही। अच्छा, एक ब्रेक पे, मीर साहब एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए।
ایک مرتبہ پھر سے آپ کو 92 نیوز الیکشن ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے کچھ بات کی تھی یوتھ سے متعلق. جو کانسٹیچوئنسی ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے NA 33 نوشہرہ 1 پرویز خٹک صاحب کا یہ حلقہ ہے. نمایاں پولیٹیکل فگر وہ وہی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اویس صاحب, اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے پوری دنیا کے کاروبار میں, معیشت میں, سیاست میں, الیکشنز میں, لیکن پروپیگنڈا جو ہم دیکھ رہے ہیں, رات ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف جو آزاد امیدوار تھے ان کی ویڈیوز آ گئیں, اور ویڈیوز میں وہ لا تعلقی کر رہے ہیں یا مبینہ طور پہ الیکشن سے دستبرداری کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے مقابلے میں ایک نیریٹو آیا, کیونکہ آپ امریکہ میں ہوتے ہیں تو اس نہج پہ پروپیگنڈا, جھوٹ, یہ سب چیزیں وہاں بھی ہیں یا یہ صرف ہمارا ہی خاص ہے, اور اس کا اثر کتنا ہوگا آج کے دن پہ, پولنگ ڈے پہ اثر کتنا ہے؟ دیکھیے, یہ سوال جڑتا ہے اس سے جو آپ نے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ واقعی شعور ہے یا کچھ اور ہے. دیکھیں, جب آپ اس سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی تمام خوبیاں اپنے محبوب میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور دنیا کی تمام خامیاں جو ہیں وہ اس کے مخالف میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ شعور نہیں ہوتا, وہ کنفرمیشن باعث ہوتا ہے. اور اس کنفرمیشن باعث کو انفارچونیٹلی فیڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کی دوڑ میں ہم سب جانتے ہیں کہ PTI بہت آگے ہے, انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے. باقی جماعتیں اب کیچ اپ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ, لیکن وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی ہیں. پروپیگنڈا کی تاریخ بہت پرانی ہے. ورلڈ وار 2 میں اگر آپ چلے جائیں, اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی اوباما کا جو پہلا الیکشن تھا اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنے ووٹر تک پہنچنے کے لیے. یہ کل جو ہم نے سو کالڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال دیکھا ہے, وہ بڑا بھونڈا استعمال تھا جس نے بھی کیا ہے, کیونکہ وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ آواز جو ہے یہ اس کی نہیں ہے, یہ ڈب کی ہوئی ہے, یہ کسی اور طرح سے ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو تو آپ کہہ لیں کہ دونوں جماعتوں کا فین کلب ہے, جنہوں نے آلریڈی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, انہیں اکانومی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں کسی اور چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ صرف اپنے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اس کو ووٹ دینا ہے, انہیں تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سوئنگ ووٹر ہے وہ تھوڑا بہت شاید اس سے سوئے ہو جائے گا کہیں, لیکن اتنا فرق اس سے نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ PTI کے ووٹر ہیں یا نون لیگ کے ووٹر ہیں یا PTI کے ووٹر ہیں, تو آپ صرف اپنی مرضی کا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آپ کا سچ صرف وہ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے, جس کو آپ سچ سمجھنا چاہتے ہیں, جس کا الگوریتم جنریٹ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے وہی چیز آپ کو بار بار مل رہی ہے. تو جو چیز آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے, بس وہ مزید پر پیچ ہو رہی ہے, تازہ ہو رہی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں نجم ثاقب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ جو حلقہ ہے ذرا میں اس کا آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں. 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سے پرویز خٹک صاحب تھے, 82,028 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے خان پرویز تھے, انہوں نے 35,661 ووٹ حاصل کیے تھے, اور MMA کے ذوالفقار علی شاہ صاحب نے 28,224 ووٹ حاصل کیے تھے, اور اس وقت یہ حلقہ تھا NA 25 جو کہ اب NA 33 ہو چکا ہے. 2013 کے انتخابات میں سراج محمد خان صاحب PTI کے 54,266 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے, اور مسلم لیگ نون کے ذوالفقار علی شاہ صاحب اس وقت PMLN کی ٹکٹ سے آئے تھے, اور انہوں نے 34,537 ووٹ لیے تھے, جبکہ مسعود عباس خٹک جن کا تعلق ANP سے ہے, انہوں نے 20,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اور اسی طرح 2008 میں ANP کے مسعود عباس خٹک صاحب کامیاب ہوئے تھے, میاں جمشید الدین پیپلز پارٹی کے 27,000 ووٹ لیے تھے, اور میاں مظفر شاہ نے 20,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اور یہ جو سارا اب کی بار جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں شاہ احد علی انڈیپینڈنٹ ہیں, PTI کے حمایت یافتہ ہیں, پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ PTI پارلیمنٹیرین سے ہیں, اور خان پرویز صاحب ANP سے ہیں. نجم ثاقب صاحب, حضور والا خٹک صاحب, میں بالکل اس پہ بات کروں گا, لیکن ایک دو فکرے بولنا چاہوں گا جو ابھی نظریات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, اس لیے اویئرنیس نہیں آ سکی کہ کسی بھی ملک میں جو سویلائزڈ یعنی ہوتی ہے نا ملک, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ دیں گے. ہمارے ہاں نظریاتی پالیٹکس ابھی تک ہوئی ہی نہیں ہے. ہم روٹی کپڑا اور مکان کو نظریہ سمجھتے ہیں. وہ ضرورت ہے, ہاں ضرورت ہے, وہ ضرورت ہے. وہ تو آپ کو, یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بجلی دینی ہے, اس نے پانی دینا ہے, یہ تو اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے.
چونکہ لڑائی صرف یہ ہے کہ حکومت حاصل کرنی ہے، لہٰذا پاور پالیٹکس کی بات ہے، اور اس میں ہم کسی بھی اور ملک سے ہمیں تقابل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دیکھنی چاہیے. اور اس میں صرف 2 باتیں کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ڈالے آتے ہیں لوگوں کو بٹھا کے جاتے ہیں، اس سے پہلے آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں، چاولوں کی بوریاں، اور 40 اگر ID کارڈ مل جائیں تو ایک موٹر سائیکل ملتی ہے. یہ ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو آپ سوشل میڈیا پہ اگر لے کے آئیں گے، میں صرف یہ چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے نا اس وقت، ان کو یہ بتانا ہے کہ بابا یہ الیکشن جو ہے نا یہ گراؤنڈ پہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ID کارڈ لے کے آئیے اور بتائیے، ورنہ آپ ادھر ہی چیخیں یہ نہیں مارتے رہیں گے. اب آتے ہیں پرویز خٹک صاحب کی طرف. دیکھیے پرویز خٹک صاحب نے اگر تو غیر ہمدردی کا ووٹ لینا ہے نا تو وہ تو مجھے آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا. کیونکہ جو انہوں نے PTI کے ساتھ کیا، یا جس طریقے سے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب بھی ادھر کچھ ہوتا تھا، جلسہ ہوتا تھا یا کوئی یعنی سٹ ان ہوتی تھی یا کوئی دھرنا ہوتا تھا، تو پشاور سے کون آ رہا ہے جی؟ پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں. اب یہ جو پارلیمنٹیرین انہوں نے بنائی ہے، تو اس میں میرا نہیں لگتا کہ اگر تو یعنی ووٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی لائلٹیز جو ہیں ان پہ شک کرے گا تو مشکل نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ نے بتایا نا یہ جو پرویز خان صاحب، یہ اس وقت میرا خیال ہے ANP کے اس پہ یعنی لڑ رہے ہیں جی، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی، خان پرویز ANP سے ہیں، ANP سے ہے نا، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی سے. اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ کسی اور پارٹی میں پچھلی دفعہ تھے، اب انہوں نے اپنی لائلٹیز بدل لی ہیں. تو اس سے میں نے کیا باٹم لائن نکالی کہ اصل چیز نہ چونکہ نظریہ نہیں ہے، چونکہ یہ نہیں ہے کہ جی اس آدمی کی لائلٹی دیکھیں یہ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ کس امیدوار سے یہ ووٹرز کو امید ہے کہ یہ ہمارے کام کروائے. بالکل ٹھیک ہے. رند صاحب کچھ فیکٹرز بتائے ہیں نجم الثاقب صاحب نے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ نوشہرہ پرویز خٹک صاحب کا خاندان، ان کا سیاسی سلسلہ، غیر ہمدردی کے ووٹ کو اگر ہم ایلیمنیٹ کر دیں کہ وہ ان کے پاس نہیں آئے گا، تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے پرویز خٹک صاحب اگر کامیاب ہو جائیں اس میں؟ اچھا فیصل، نوشہرہ 1 میں اس حلقے میں خود گیا ہوں اور میں نے وہاں لوگوں سے بات کی ہے. مجھے وہاں جا کے ایک تاثر ملا کہ پرویز خٹک صاحب نے اگر PTI کو چھوڑنے کا یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا، تو اس کا مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پرویز خٹک PTI کے بغیر پہلے بھی پولیٹیکل اینٹی تھے اس علاقے کی اور اب بھی ہیں، تو اس لیے انہیں فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوئی ہوگی ایز کمپیئر ٹو مراد سعید، شہریار آفریدی، علی محمد خان، جو کہ PTI کے بعد پولیٹیکل اینٹیز بنے. وہاں پیپل جو ہے پلس جو مجھے محسوس ہوئی، ایک ہی فیملی کے 2 لوگ بھی میں نے دیکھے جن میں سے والد نے کہا کہ میرا ووٹ خٹک کا ہے، خٹک کہیں بھی جائے، لیکن اسی کے صاحبزادے نے یہ کہا کہ میں اپنا ووٹ PTI کو دوں گا. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پرویز خٹک ایک اینٹی نہیں ہے، بالکل ہیں. PTI کا جو بھی 2 4 5 لوگ ملے، کل یاسین آزاد صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے. ہم جب سروے کرتے ہیں، مائک لے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کوئی کہتا ہے میں نے نون کو ووٹ دینا ہے، کوئی PTI کو، کوئی پیپلز پارٹی کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی، یا ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کسی پرابلم میں نہیں پڑیں گے. ایسے لوگ بھی مجھے ملے کہ جی کیمرہ ہٹا کے ہم PTI کو ووٹ دیں گے لیکن کیمرے پہ نہیں بول رہے. ایک مثال کی بات کروں، یہاں بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ PTI کا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ خٹک صاحب کا ہے. اختیار ولی نے PMLN نے ٹھیک ٹھاک چیلنج کیا ہے پرویز خٹک صاحب کو، آن گراؤنڈ کیا ہے. میرے حساب سے ایک اچھا ہیلدی پولیٹیکل کمپٹیشن ہوگا. خٹک صاحب کا یہاں سے جیتنا بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی اور ہارنا بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. اچھا ANP کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی یہاں پہ ہے راؤ صاحب، لیکن ابھی ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے. لالٹین سے کتنی یہ نوجوان نسل واقف ہے ویسے، اور لالٹین آج کے زمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے. ویسے سمبل پہ بات ہو رہی تھی، ان کا کچھ تنازع بھی چلا تھا. ایک تو آپ اس پہ کمنٹ کر دیں، دوسرا پرویز خٹک صاحب کے لیے گراؤنڈ ہموار ہے یا چیلنجنگ ہے آپ کی بار سیٹ نکالنا؟ لالٹین پرانے زمانے کی بات ہے جب گلاب کا پھول اور لالٹین ہوا کرتے. جی جی، گلاب کے پھول سے تو نوجوان نسل بہت اچھی طرح واقف ہے، لیکن لالٹین سے IGI کا انتخابی نشان حل تھا. یہ تھے گلاب کا پھول ایوب خان کا تھا، لالٹین جو تھی مادر ملت کی تھی. جی مادر ملت کی تھی، بالکل. وہ اس حوالے سے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی ہے، لیکن یہ اس نشان پہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ بھی شکر کر ان کو مل گیا، ان کا بھی جانے لگا تھا آخری ٹائم پہ ان کو وہ واپس لینٹرن کا نشان ملا ہے. میرا خیال ہے جو یہ نظریاتی جماعتیں جتنی بھی رہی ہیں
ان کا ورکر بڑا کمیٹڈ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے ان نشانوں سے فرق اس طرح سے نہیں پڑتا. یہ اگر ہے پیپلز پارٹی ہے فار دیٹ میٹر, یہ نظریاتی جماعت ہے. اب تو خیر نظریات کا وہ بھی میرا خیال ہے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اب نظریات والا سلسلہ ہے, رائٹ لیفٹ یا سرخ اور سبز والا تو قصہ اب کوئی نہیں, اب تو اور قسم کی بالکل پاپولر, ہاں جی میٹر کرتے ہیں, پاپولر میٹر کرتے ہیں. نہیں وہ میٹر وہ کرتے ہیں جو پی امن بھائی والا قصہ ہے جہاں پہ زیادہ. تو اب اس طرف ہم چلے گئے, ہم ذرا ہائبرڈ سسٹم میں, پھر وہ پرو میکس اب جو ٹرم یوز ہو رہی ہے تو ہم اس سسٹم میں چلے گئے. خٹک صاحب کی پرٹیکولرلی میں بات کروں, یہ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ چیف منسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو نیشنل اسمبلی پہ ان کا الیکشن لڑنا اور اس میں کامیاب ہونا, ان کا ووٹر بھی سوچے گا یار یہ اس نے تو چیف منسٹر بننا ہے, کیونکہ تو ایم این اے کا ووٹ کسی اور کو oblige کر لیتے ہیں, کسی اور کو دے دیتے ہیں جو ان کے قریبی, جو ان کا ہلکا اثر ہے بنیادی طور پہ, اس میں بھی وہ افیکٹ کر سکتا ہے. پھر یہ کہ کے پی میں اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سرویز آئے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ سارا, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو آزاد ہیں وہ بڑی قوت میں ہیں, اور ایک بہت ہی سیف بھی جو کہا جا رہا ہے کہ 35 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں, اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی ان کا بڑا ڈومینٹ ہے. تو پرویز خٹک صاحب کے لیے کانٹیسٹ مشکل ہوگا وہاں پہ, اے این پی اور ان کا, اور یہ سہ رخی لڑائی ہے تقریباً. اے این پی جو ہے اور یہ ان کا, اور پھر آزاد امیدوار کا بیچ میں ان کی جو لڑائی ہوگی وہ بنیادی طور پہ اس میں میرا خیال ہے ایم ایم اے کا جو ووٹ ہے, جے یو آئی کا ووٹ ہے, آپ اس کو بالکل سائڈ پہ نہیں کر سکتے. پچھلے الیکشن میں 28,000 ووٹ تھا, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا نا 28,000 ووٹ. اگر تو یہ مل کے لڑتے جس طرح لیکن ایم ایم اے وہاں اتنی بڑی پولیٹیکل انٹیٹی نہیں ہے جو مجھے گراؤنڈ پہ اندازہ ہوا. 28,000 ووٹ بہت میٹر کرتے ہیں کسی کو ہروانے یا جتوانے. پی ایم ایل این کے آپ لے لیں, 2013 میں 34,000 ووٹ پی ایم ایل این اسی حلقے میں لے چکی ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اختیار ولی نے, جو پرویز خٹک صاحب نے صوبائی کی سیٹ ایک ویکینٹ کی تھی جب وہ ایز اے وزیر دفاع آئے تھے, تو یہیں اختیار ولی نے وہ سیٹ جیتی بھی تھی پرویز خٹک صاحب. وہ بہت بڑا بریک تھرو تھا, بہت بڑا, اور وہ پی ڈی ایم اکٹھے لڑی تھی. پی ڈی ایم سے مراد تمام اپوزیشن جماعتیں. فیصل اس میں دیکھیے گا کہ 82,000 ووٹ پچھلی دفعہ اگر خٹک صاحب کو ملے جی, تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی وجہ سے کتنے تھے, پی ٹی آئی کی وجہ سے. سر اگر 2013 کا آپ کمپیریزن کر لیں نا, 2013 میں جو ووٹ تھے 53,000 تھی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے, خٹک صاحب جب کھڑے ہوئے 82 ہو گئے, اس میں آپ خٹک صاحب کا اپنا پرسنل ووٹ 20,000 ہے, 30,000 کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گروپ پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دے گا صوبے کے اندر. تو اگر وہ خود نہیں جیتتے تو وہ پورا محل جو انہوں نے بنایا ہوا وہ تو دھڑام سے گر جائے گا نیچے. سر انفارمیشن بھی یہی ہے کہ بہت سے جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ جیتنے کے بعد خٹک صاحب کے پاس آئیں گے, اور بہت سے لوگ اس بات کو کمٹ بھی کر چکے ہیں, اور اس وجہ سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. یہ اطلاعات ہیں, مصدقہ اطلاعات ہیں ویسے. اور اس میں اب خیر وہ پھر آزاد کی بحث شروع ہو جائے گی نا, یہ میٹر تو پھر آزاد ہی کریں گے نا. کچھ وہ آزاد کتنے آزاد ہیں دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, نہیں کچھ آزاد ہوں گے, کچھ آزاد ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو بالکل بھی سائیڈ پہ نہیں کر سکتے. کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ کچھ آزاد ہوتے ہیں, کچھ کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اب وہ مورا سیاں منہ سے بولے نا, آپ بات کر رہے تھے نا پی امن بھائی سے, تو اس کا اگلا یہ بھی ہے کہ مورا سیاں منہ سے بولے نا, تو اب وہ جی کھیلن کو مانگے چاند بھی ہو سکتا ہے نا. جی چاند مانگ لیا گیا, مل بھی گیا تھا, لیکن اب وہ نہیں چاند پرویز خٹک مان لیا گیا. ضمیر حیدر صاحب, پرویز خٹک صاحب کی کانسٹیٹوئنسی. پرویز خٹک صاحب کیا ذکر کروں, باتیں تو ساری ہو گئیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک وہاں کا ایک پٹھانوں کا ایک کلچر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ 82,208 ووٹ لے کر آئے تھے, اور اس سے پہلے وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں این ڈبلیو ایف پی کے, ایک تو وہ فیکٹر ایڈ ہوا تھا بیسکلی, اور اس 2013 میں 54,000 سراج پی ٹی آئی کے ہی وہاں پہ جیتے تھے. تو پی ٹی آئی پلس پرویز خٹک کا اپنا ووٹ, اور پھر جو بطور چیف منسٹر انہوں نے جو بھی کیا, اور وہ بیچ میں شامل کر لیں. تو ایک چیز اور جو میٹر کرے گی کہ پٹھان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ لائلٹی اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. مڑا اس نے چھوڑ دیا, دیکھو خان نے اس کو چیف منسٹر بنایا, خان نے اس کو ڈیفنس منسٹر بنایا, اس نے خان کو چھوڑ دیا. اب یہ ایک ہے وہاں پہ ایک روایت بھی ہے
ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ اختیار ولی کا ہے. اختیار ولی نے بہت کام کیا, حالانکہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا پروونشل اسمبلی میں, لیکن پھر بھی اس نے بہت اپنے علاقے میں بہت کام صحیح ہے, جا کے لوگوں کے ملنا اٹھنا بیٹھنا, مطلب خوشی اور غم کی شرکت بہت زیادہ اس کو انوالو تھا. پھر یہی پرچہ کچہری تھانہ یہ اس نے یہ بھی بہت کیا اتنے عرصے میں. تو ایک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پرویز خٹک پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر کے طور پہ پچ کر رہے ہیں, تو اب اللہ ان کو بنا دے, اگر ان کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. لیکن یہ کچھ ایک فیکٹر جو ہے نا کہ لائلٹی کا فیکٹر, وہ شاید تھوڑا سا ہرٹ کرے گا ان کو. کیمپین میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اچھا اس کا ایک اور رکیے, میں میر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. میر صاحب, پرویز خٹک صاحب یہ کلیم کرتے تھے, اور کسی حد تک بات بھی ٹھیک تھی, کہ ان کی جو 2013 سے 18 کی پرفارمنس تھی اس نے دوسری مرتبہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو جتوایا, اور پی ٹی آئی نے پہلی مرتبہ کے پی کے نے پہلی مرتبہ سے زیادہ دوسری مرتبہ لینڈ سلائڈ وکٹری دی پی ٹی آئی کو. تو کیا یہ فیکٹر بھی کہیں اس کو بیلنس نہیں کرے گا جو اس وقت پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ سے ہمدردی کم ہو جائے گی؟ لوگ دیکھیں, ایک بات جس کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے ذرا اجتناب کرتے ہیں, ہمیں کر لینا چاہیے. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے یا بنی ہے, چلیے بنی ہے کہتے تھے, اور یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے یہ ایسے نہیں بنی ہے. اچھا یہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ڈیوٹی پر ہے, لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ کانفیڈنٹ ہے کسی وجہ سے, اور جس وجہ سے یہ کانفیڈنس ہیں اس کے بھی ووٹ ڈالیں نا آپ. دیکھیں نا, باقی ہر چیز کی آپ ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ فلاں اتنے تھے, فلاں اتنے تھے, پہلے چیف منسٹر رہے تھے تو ان کو اتنے ووٹ. دیکھیں یہاں پنجاب میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی کانسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی نے 4000 ووٹ لیے ہیں, اگلے الیکشن میں بائی الیکشن میں 34,000 لے لیے ہیں, اور آپ وہ توقع کرتی ہے کہ لینڈ سلائڈ وکٹری لے لیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے کے زور پہ, میں کہتا ہوں پیسے کے زور پہ نہیں. پارٹیاں اگر آپ تمام الیکشن کا انالیسس کریں تو کئی پارٹیاں کچھ علاقوں میں بالکل وائپ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اگلے الیکشن میں کھڑی. جی بالکل, 18 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی 97 میں, اور اس کے بعد 88 میں گورنمنٹ. جی بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ. 97